बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में मैं आज आपको बताता चलूँ कि हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। मौजू हमारा नहायत ही खूबसूरत और अहम है। मौजू है नौजवानों की सियासत में शिरकत, सलाहियत और अहमियत। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल या उसका हाल, उसके लिए सियासत कितनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ सियासत के हवाले से बहुत से लोगों को शिकायत है। हमने पहली दफ़ा देखा कि गुज़श्ता कुछ सालों में कि हमारे नौजवान ने बाहर निकल के सियासत में हिस्सा लेने की कोशिश की, मगर अभी भी नौजवानों ने जो उनका एक हक़ है सियासत से जो एक होना चाहिए वो उन्होंने अदा नहीं किया है। तो आज हम इसी हवाले से बात करते हैं कि हमारे मुल्क में नौजवान सियासतदान कितने ज़रूरी हैं, नौजवान जो सपोर्टर्स हैं, जो नौजवान लोग कितने ज़रूरी हैं अपने सियासी मामलात में हिस्सा लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ जो एक अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हमने इस हवाले से बात करनी है। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे तो डॉक्टर साहब जो हैं इनका शुमार नौजवानों में ही होता है, मगर हमारे जो दर हकीकत एक और नौजवान मेहमान मौजूद हैं जो मुतालिम हैं जामिया बनूरिया के सैयद उज़ैरुल हुदा। आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नौजवानों का एक होता है सियासत में शिरकत करना, जिस तरह हम देखते हैं सोशल मीडिया पे डिजिटली लोग जो हैं वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। हर पहलू पे एक अमली तौर पे शिरकत करना भी होता है। तो आप हमारे नौजवान को सियासत के मैदान में कहाँ देखते हैं? ज़रा प्लीज़ अपनी राय जो है वो दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम अब्बास भाई, आपका अब तक न्यूज़ चैनल का और इदारा अमन व तालीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अहम, दक़ीक़, मुश्किल और आम तौर पर हमारे यहाँ ऐसे मौज़ूआत को डिस्कस नहीं किया जाता, ऐसे नागुज़ीर मौजू पर आपने आज ज़हमत फरमाई। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इससे कबल के नौजवानों का किरदार और नौजवानों की अहमियत सियासत में क्या है, इसके हवाले से कोई गुज़ारिशात पेश करूँ। सियासत क्या है हमारे यहाँ, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि सियासत तो माल कमाने का दूसरा नाम है, सियासत तो बदमाशी, सियासत तो झूठ का दूसरा नाम है। हालांकि सियासत शेवाए पैगम्बरी है, खिदमत है। ये तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, ये सब सियासत करते रहे हैं। और सियासत, जैसे आपने फरमाया, खिदमत है, तो ये वो खिदमत है जिस खिदमत के ज़रिए एक आम आदमी तक उसका हक़ पहुँचाया जाता है। यानी रियासत को चलाने के अंदाज, अतवार, सलीक़े, करीने जिस इल्म से सीखे जाते हैं वो सियासत है। और सियासत कोई ऐसा ख़ास किताबी इल्म तो है नहीं, अमली इल्म है। चुनांचे ज़रूरी है कि माशरे का हर तबका सियासत में अपनी मदार और अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले। लेकिन हमारे यहाँ यह है कि नौजवान, जो आपने फरमाया किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और कोई माशरा नौजवान के बगैर तरक्की कर नहीं सकता। और जिस कौम के नौजवान तरक्की करने की ठान लेते हैं वो कौम कभी शिकस्त से दो चार नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ जिसका 60% तबका नौजवानों पर मुश्तमिल है, यहाँ की अगर आप पार्लियामेंट में जाकर देखें, अमली सियासत में देखें, तो आपको नौजवान नज़र नहीं आते। माजरत के साथ आज जैसा कि आपने फरमाया कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहा है, जैसा कि माशाअल्लाह हमारे जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं, जिनको कहा तो जाता है सियासी पार्टीज़, लेकिन मैं मुबैना तौर पर ये कहा करता हूँ कि ये असल में ख़ानदानी तिजारती इदारे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी नौजवान को किसी ओहदे पर, वजारत के ओहदे पर भी अगर लेकर आते हैं, तो वहाँ आप उससे मशवरा लेने के लिए नहीं लाते, बल्कि आप यस सर सुनने के लिए लाते हैं। चुनांचे जब फैसला आपने कर लिया तो एक हाकिमाना अंदाज में जो पार्टी चलाई जाएगी उसमें नौजवानों के मशवरे की, नौजवानों के जहन की, नौजवानों के पोटेंशल की कोई जगह नहीं होगी। और यही आज हम देख रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी सही बात की है। हमारे यहाँ जिस तरह आबादी में जो तनासुब है नौजवानों का, वो हमारे ईवानों में नज़र नहीं आता है।
عزیر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہمارے نوجوان واقعی سیاست میں شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ادارہ امن و تعلیم کا اور آپ کے اس چینل کا اور اس پروگرام کا کہ جنہوں نے مجھے اس ایک ادنا سے طالب علم کو اس ایک اہم موضوع کے لیے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ نوجوان کیا عملی سیاست میں آنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، تو اس سوال سے پہلے اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ نوجوان کی حیثیت کیا ہے، نوجوان کی طاقت کیا ہے، تو اس کے بعد تھوڑی سی اگر بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہماری ایک باڈی ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے، تو جسم کے اندر سب سے اہم چیز، سب سے اہم رول اس کا دل ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی بون ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح نوجوان اس معاشرے کے بغیر بیکار ہے۔ نوجوان کی بڑی اہمیت ہے اس معاشرے میں۔ نوجوان جو ہے جس معاشرے میں جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے اس کے اندر بہت اچھی کارکردگی دکھاتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی جگہ جگہ پر اپنی شاعری کے اندر نوجوان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کبھی اس کو عقاب کا لقب دیا، کبھی اس کو شاہین کا لقب دیا۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ جانتے تھے کہ جب میں ان نوجوان کو موٹیویٹ کروں گا تو ان کے اور یہ اس باور کراؤں گا کہ آپ کی ایک طاقت ہے، آپ کی ایک حیثیت ہے، تو وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا تو وہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ تو نوجوان کی ایک بہت بڑی ایک معاشرے میں بہت ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی اس کی طاقت بھی ہے، اور یہ چاہتے بھی ہیں، یہ چاہتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے نوجوان کے لیے بہت سارے میدان ہیں جس کے اندر وہ جا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا میدان، ایک وسیع میدان، ایک سیاست کا میدان ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ باقاعدہ نوجوانوں کی تحریک چلایا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ جب جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے جب تحریک کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے نوجوان کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہماری جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں یا جتنے بھی ایوان ہیں ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کا تناسب اتنا نہیں ہے جتنا آبادی میں نوجوانوں کا تناسب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیا نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں شرکت نہیں کرنا چاہتے، یا وہ سیاست میں اس لیے حصہ نہیں لیتے کہ انہیں شاید خود پہ ڈاؤٹ ہے کہ عوام ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، یا واقعی عوام نوجوانوں پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے اور ان نوجوانوں کو سیاست میں جو ہے دیکھنا نہیں چاہتے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری نظریے کو؟ ذرا دیکھیں فہیم بھائی، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو نوجوان ماشاءاللہ آپ کو نظر آتے ہیں، رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسائل کو سولو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کسی تعلیمی ادارے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں نوجوانوں پر پوٹینشیل نظر آتا ہے۔ سیاست میں 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نوجوان اتنے زیادہ فوکس نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی جو چند دہائیوں میں جو سیاست کے نام پر طوفان بدتمیزی مچا ہے پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، اور سیاست مار دھاڑ کا دوسرا نام بن گئی تھی، اس کی وجہ سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ کچھ ڈرا سہما، اس نے کہا سیاست شاید شریفوں کا کام نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ سیاست کو ایک انڈسٹری کا روپ دے دیا گیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا، جو انویسٹ کر سکے گا وہی اس میں ان ہو سکے گا۔ چنانچہ ٹکٹس بھی سیاسی پارٹیز ان افراد کو دیتی ہیں کہ جو باقاعدہ صنعت کار ہوتے ہیں، جو زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں، زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان جو ابھی گراس روٹ لیول سے اٹھا ہے، جو عملی سیاست زندگی میں قدم رکھ رہا ہے، اس کے ویوز ہیں، اس کے آئیڈیاز ہیں اور نظریات رکھتا ہے اور پوٹینشل ہے، لیکن اور پھر تجربات ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے جو سیاستدان ہیں اس وقت، مریم نواز بھی نوجوان ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں ان کو نوجوان۔ اس طرح آپ نے مجھے نوجوان کہا تو ہم چلے مریم نواز نانی ہے اگرچہ، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ طرح نوجوان ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب نوجوان نظر آتے ہیں۔ اب یہ سارے وہ نوجوان ہیں جو 70 کی دہائیوں کو پہنچ رہے ہیں۔ مگر بلاول بھٹو تو بلاول بھٹو نوجوان ہیں، لیکن یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی بس کا سفر نہیں کیا، انہوں نے کبھی لائن میں لگ کر فیس جمع نہیں کرائی، انہوں نے کبھی
اپنے گھر کی بجلی کے کٹنے پر کسی وابڈا یا کے الیکٹرک کے آفس کا وزٹ نہیں کیا. انہیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. انہیں طرز حکمرانی تو آتی ہے, حکمرانوں کا کیسا کر و فر ہوتا ہے, حکمرانوں کا کیسا بود و باش ہوتا ہے, اس کا کیسا انداز ہوتا ہے, کون سے ڈیکورم ہوتے ہیں, وہ تو ان کو پتہ ہے. لیکن جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو ان کو نہیں پتہ. اور اگر ہونا یہ چاہیے تھا, اگر یہ سیاست میں آتے اور اس وقت نوجوان طبقے کو یا پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا جب انہیں کم از کم, ٹھیک ہے آپ یو سی لیول سے نہیں, کم از کم ڈسٹرکٹ لیول سے ان کو لے کر آتے. لیکن آپ نے لاتے ہی جو ہے وہ تاج حکمرانی سروں پر رکھ دیا ہے. اب وہ لیڈر ہیں, اور وہ نوجوان جو باقاعدہ طور پر اپنے اندر ایک پوٹینشل رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے, نظریہ رکھتا ہے, آئیڈیلزم رکھتا ہے, لیکن چونکہ وہ کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے, کسی بڑی ماں کا بیٹا نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی بڑے گھر میں پیدا نہیں ہوا, کسی جاگیردار کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, اس لیے وہ بیچارہ پیچھے ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیں, ہمارے ہاں مائیں جو ہیں وہ یا گھروں میں پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں کہ میں بڑے ہو کے پائلٹ بناؤں گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, حافظ بنے گا, سیاستدان بنے گا, یہ نہیں سوچتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ اس کا کیا مطلب اتنا بڑا عہدہ نہیں سمجھتے سیاستدان کا, یا ویسی ایک خوف اور سیکیورٹی کا پوائنٹ, کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی, یہ تینوں باتیں ساتھ میں شامل ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں جو بڑی عمر کے جو سیاستدان ہیں, معمر سیاستدان, وہ ہی کیوں نظر آتے ہیں, نوجوان طبقہ اتنی بڑی تعداد میں اس کے تناسب کیوں نظر نہیں آتا. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جتنا زیادہ یعنی سینئر ہوتا جائے گا, جتنا زیادہ زیرک ہوتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ وہ تجربہ کار ہوگا اور اتنا ہی زیادہ وہ قوم اور ملک کی خدمت کر سکے گا. حالانکہ آپ دیکھیں کینیڈا کے جو ہیں, جی ہاں, وہ ایک نوجوان ہیں اور انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھ کر وہاں لوگوں کے دل مو لیے ہیں. یعنی جب وہ پاکستانی کمیونٹی میں جاتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہے. وہ شلوار قمیض پہن کر جاتے ہیں, کولہاپوری چپل پہن کر جاتے ہیں. جب وہ سکھوں میں جاتے ہیں تو وہ ان کی پگڑی باندھ لیتے ہیں. تو یہ ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے جو ایک خاص ایج اور ایک خاص عمر گزار چکے ہوتے ہیں. وہ ان کی عادتیں ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے, ان کے اندر وہ لچک پیدا نہیں ہو سکتی, وہ اپنے نظریات میں اتار چڑھاؤ نہیں لے کر آ سکتے. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ مائیں یا والدین یا پورا خاندان کیوں نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پولیٹکس میں آئے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیٹکس کو عزت نہیں ملی. اور عزت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کی بنا پر انہیں وہ آنر ملتا, انہیں وہ عزت ملتی. مسائل جو کہ تو ہیں, حالات ویسے کہ ویسے ہی ہیں, بلکہ اور زیادہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. مزید اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. عزیر صاحب یہ بتائیے کہ نوجوانوں کو عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے, عملی طور پہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے کن کن رکاوٹوں کا سامنا ہے, اور وہ رکاوٹیں کس طرح جو ہیں وہ ہٹائی جا سکتی ہیں یا حل کی جا سکتی ہیں؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ نوجوان کسی بھی میدان میں یا سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں اس کو ان چیزوں سے روکتی ہیں کہ وہ اس سیاست کے میدان میں نہیں آ سکتا. دیکھیں, ایک نوجوان ہے جب وہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو اپنی وہ جب فیلڈ میں پڑھائی ساری چیزیں کر کے وہ 25-26 سال کا ایج اس کی ہوتی ہے, تو جب یہ آپس کے لوگوں کو دیکھتا ہے, ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, تو اس کو معاشی تنگی نظر آتی ہے, ساری چیزیں اس کو نظر آتی ہے. اس کو ایک گھر بھی چلانا ہے, پھر اس کی جاب کا مسئلہ ہے. تو جب دیکھتا ہے کہ اس معاشرے میں نہ جاب کی قلت ہے, رزق کی قلت ہے, ساری چیزوں کی قلت ہے, تو وہ نوجوان ریاست میں جانے کے بجائے وہ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. تو اگر ہم ایسے یہ مسائل کو حل کر دیں نوجوان کے, جیسے آج بے روزگاری کا عالم ہے, اب ہمارے اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جوان دیکھتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں سیاست میں جانے, لیکن جب سیاست کو دیکھتا ہے, وہاں کی ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ بالکل بیک ہو جاتا ہے. وہ چیزیں دیکھتا ہے بھائی یہ تو ہم تو ان کے لیے کوشش کرتے ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں کہ ہم سے یہ وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جاب کا مسئلہ حل کریں گے, ساری چیزوں کا مسئلہ حل کریں گے, اور ہم ووٹ دے کے کسی بھی طریقے سے یا ووٹ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے وہ حکمران بن جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد وہ مایوسی اس کو نظر آتی ہے کہ جو وعدے اس نے کیے اس وعدے کے اوپر کوئی بھی آج تک نہیں اترتا. سارے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس لائن میں جانے کا کیا کام کروں گا, ایسا نہ ہو کہ میں خود اور ان کی لائن میں جاؤں, میں خود برا بن جاؤں. تو وہ اس چیز سے بیک ہو جاتا ہے. پھر آپ نے چاہتا ہے کہ بھائی اپنے گھر کو سیٹ کر لو, اپنے والدین ہیں, بیوی بچے ہیں, سارے اپنی جاب کا مسئلہ ہے. تو نوجوان کو اس لائن پہ لانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ نوجوان کے جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس کے جاب کا مسائل ہیں, معاشی تنگی کے مسائل ہیں, سارے جو مسائل, جب ان چیزوں سے جو ایک نوجوان ہے ٹینشن فری ہوگا تو وہ اس لائن کے اندر بھی آئے گا. اور جب آئے گا تو پھر بہت سارے
چیزوں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک ہمارا سیاستدان ہے وہ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. وہ پھر جب وہ ریٹائر ہوتا بھی ہے تو اس کے پیچھے اس کے بیٹے آ رہے ہوتے ہیں یا اس کے گھر والے آتے ہیں. صحیح. دیکھیں ابھی موجودہ جو ہماری حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یہ عمران خان صاحب نے جب سے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا ہے وہ یہی نعرہ لگاتے رہے کہ نئے لوگ سامنے آئیں گے، نوجوان سامنے آئیں گے. آخر کار انہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور انہیں یہی ادھر ادھر سے جو ہے وہ تجربہ کار سیاستدانوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے ہی حکومت بنانی پڑی. تو مجھے ایسا بھی لگا کہ جیسے عوام جو ہے، عوام شاید وہی نوجوان سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو ایسا نہیں لگتا ہے آپ کو کیا؟ نہیں، یہ تو اس وقت بات سامنے آئے گی نا کہ جب آپ موقع دو گے نوجوان کو. آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا نا. آپ نوجوان کو جب موقع دیں گے، آپ اس کی شعور ہی پیدا کریں گے. آج ہمارا اسکول کا نظام میں پولیٹکس کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کو شروع سے ہی شعوری طور پر اس کو سیاست سے آشنا کریں گے، اس کو ساری چیزیں سکھائیں گے، تو وہ نوجوان جب آگے بڑھے گا تب کارکردگی نظر آئے گی. جب نوجوان اس پلیٹ فارم پر آئے گا ہی نہیں تو اس کی کارکردگی کا جائزہ ہم پہلے لینا بالکل بیکار سی بات ہے. تو پہلے اس کو لے کر آئیں، نوجوان کو اس کی شعور لے کر آئیں اور اس کو موقع دیں اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ ان کے لیے باقاعدہ سیٹیں دیں، ان کے لیے جگہ مختص کریں. تب جب آئیں گے تب ان کی کارکردگی دیکھیں گے، تب اس کا نتیجہ نظر آئے گا. اور میرے خیال سے یہ نوجوان طبقہ، یہ جو آج کے سیاستدان جو ادھیڑ عمر کے ہیں، ان سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ایک کولیگ بھی ہمارے سے ماڈلنگ کیا کرتے تھے اور دوست بھی ہمارے، عباس جعفری، تو وہ ایک نوجوان جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے ایوانوں میں. مگر ان کے علاوہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس دور حکومت میں مطلب اگر اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو میرا خیال ہے پہلے کی نسبت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ سامنے ہیں. مگر پھر بھی جو آبادی کا تناسب ہے اس سے بہت کم ہے. خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سیاست میں حصہ لے رہی. نوجوانوں کے پاس فورمز کیا کیا ہیں سیاست میں حصہ لینے کے لیے؟ اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو نوجوانوں میں گنوں، پہلے تو ہیں ہی آپ نوجوان. میک اپ کا کمال. اچھا، اور پھر اس کے بعد میں سوچوں کہ مجھے سیاست میں آنا ہے تو مجھے تو وزیر اعظم بننا ہے یا مجھے ایم این اے بننا ہے یا مجھے ڈائریکٹو منسٹر بننا ہے. تو سیاست میں آنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اور طریقہ کار بھی تو ہوگا. تو ایسے وہ کون سے فورمز ہیں جہاں سے اسے اپنی سیاست کا آغاز کرنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان کو اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور یہ خدمت کا جذبہ اس کے گھر سے پیدا ہوگا، اس کے انسٹیٹیوشن سے پیدا ہوگا، اسکول مدرسے سے پیدا ہوگا. اور اگر ہم اسکول کے اندر جیسے مانیٹر ہوتے ہیں یا پریفیکٹ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ تو وقت ضائع کر رہا ہے یا یہ صرف جو ہے وہ پڑھائی سے بھاگنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، حالانکہ اسے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، مزید پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ایک سست انسان میں اور ایک محنت کرنے والے میں، خدمت کرنے والے میں دیکھا جا سکتا ہے. اور جب وہ یو سی کی سطح پر آتا ہے، اپنے علاقے کی سطح پر جو علاقے کے مسائل ہیں انہیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے. چند لوگوں کو ملا کر کوئی کمیٹی بناتا ہے، کوئی یونین بناتا ہے. کالجز کے اندر بھی اگر طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک گروپ دوسرے گروپ پر حاوی ہونے کے لیے سیاست کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں انسٹیٹیوشنز کی سطح پر سیاست کو ایک مہذب پلیٹ فارم، ایک مہذب پیشہ، ایک مہذب خدمت یعنی شیوائے پیغمبری کے طور پر متعارف کرانا ہوگا کہ سیاست حسن تدبیر کا نام ہے، سیاست بہترین حکمت عملی کا نام ہے، سیاست لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے، سیاست لوگوں کی اصلاح کرنے اور انہیں فساد سے دور کرنے کا نام ہے. تو پھر یہ ایک ایسا پیشن ہوگا کہ ہر شخص چاہے گا کہ میں سیاست میں انوالو ہو جاؤں. علامہ اقبال نے کہا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آج اقبال کے فلسفے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مصور پاکستان ہے، لیکن ان کے اس قول پہ دھیان نہیں دیا جاتا. ہونا یہ چاہیے کہ جو اس وقت پاکستان کے جو بزرگ، زیرک، تجربہ کار سیاستدان ہیں ان پر مشتمل ایک تھنک ٹینک بنایا جائے. ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو بھی جو خاص طور پر یعنی جنرل رینک کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں انہیں بھی اس تھنک ٹینک میں شامل کیا جائے. پاکستان کی آئندہ 20 سالوں کے لیے ایک ایسی جامع، مربوط اور منظم اسٹیپ بائی اسٹیپ پالیسیز طے کی جائیں. کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ ان پالیسیز کو آگے بڑھائے. یہ جو فیورٹزم ہے نا کہ ایک وزیر اعظم صاحب آئے، ان کی دوستی انڈیا کے ساتھ تھی تو انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے لگے. ایک وزیر اعظم صاحب آئے، ان کا تعلق جو ہے وہ امریکہ سے اچھا تھا تو امریکہ سے پنگیں بڑھنے لگیں.
ایک صاحب آئے تو وہ چائنا کو زیادہ پریفر کرتے تو چائنا ہمارا دوست بن گیا. یہ فیوریٹزم کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے نہیں جا سکتا. پھر نوجوان طبقے کو ان زیرک سیاستدانوں کی دی ہوئی پالیسیز کے مطابق کھل کھلا کر کام کرنے کا موقع دیا جائے, میں سمجھتا ہوں بہت تبدیلی آئے گی. بالکل صحیح ہے, تبدیلی. چل ٹھیک ہے, ورڈ چینج کر لیں گے نیکسٹ ٹائم کوئی. اچھا, آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں علامہ اقبال کو پڑھانے کی اور نوجوان نسل کو بیسیکلی اقبال سمجھانے کی ضرورت ہے, وہ نظریہ دکھانے کی ضرورت ہے, وہ کہ یہ ہے وہ راستہ جو اقبال بار بار کہہ رہے ہیں, اور وہ ہر دور کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ پرانی سوچ ہے, وہ ہر دور کے لیے ایک نئی سوچ ہے اور جدت ہے. آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اقبال فہمی پاکستان کے لیے انتہائی ناگزیر ہے. جب تک ہم اقبال کو اور اقبالیات کو نہیں سمجھیں گے, ہم پاکستان کو اس ٹریک پر لا ہی نہیں سکتے جس کے لیے پاکستان بنا ہے. اور میں یہ بات بربلا آپ کے فورم پر کہنے کی جسارت و جرات کر رہا ہوں کہ ہم نے اقبال کے اشعار پڑھے, ہم نے اقبال کے اشعار پر, اقبال پر مضامین لکھے, اقبال پر تقاریر کی اقبال ڈے میں, لیکن ہم جب یونیورسٹی لیول پر ہائر ایجوکیشن میں پہنچے, ہم نے ایم فل میں آ کر اقبال کو پڑھا, اقبال کی اقبالیات کو جانا, اقبال ہے کیا. پھر وہ اقبال کا جو ان کے جو واقعی اقبال تھا, وہ جو اقبال تھا نا, وہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا. تو یہ تو پرائمری سے لے کر آخر تک اقبالیات بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اسے باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر شامل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا عزیر صاحب, نوجوانوں کے لیے کیا کیا پالیسیاں پاکستان میں ہیں اور نوجوان ان سے کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں, اس حوالے سے رائے دیجیے. دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو دعوے تو وعدے تو بہت ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے, گورنمنٹ بننے سے پہلے, لیکن اس وعدوں پر, ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ایک بالکل پریشان سا ہے, اس کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا جس کے اوپر وہ آ کر کوئی اپنے لیے مستقبل بنائے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علامہ اقبال کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. اب ہمارا نوجوان جو ہے, اگر ہم دیکھیں تو کن چیزوں میں لگا ہوا ہے. ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے, ہمارا نوجوان طرح طرح کی, ابھی ٹک ٹاک کے اوپر بڑا معاملہ ہوا. تو سب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے فارغ ترین آج ہمارا نوجوان ہے, جس کو کہا گیا تھا کہ یہ ہمارا مستقبل ہے, جس کو اقبال نے کہا تھا یہ قوم کا معمار ہے, یہ ملت کا ایک ستارہ ہے. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے فارغ ترین جو ہے وہ نوجوان کا طبقہ ہے. اس کے پاس سمت کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس سمت اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ہم نے پڑھائی کو صرف یہ سمجھ لیا کہ پڑھائی کر کے ہم صرف کسی اچھی جاب پہ لگ جائیں گے, مارکس اچھے آ جائیں, نوکری پہ آ جائیں. ہمیں پڑھائی کا یہ مقصد نہیں سمجھایا جا رہا کہ بھائی آپ کو ملک و ملت کی خدمت کرنی ہے, آپ کو آگے بڑھ کر نوکری تو ایک چلو ایک چیز ہے, آپ کو مل جائے گی, اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا. آپ کے ذہن میں, جب نوجوان کے ذہن میں یہ چیز نہیں بٹھائی جائے گی کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ کو ایک ملک و ملت کی خدمت کرنی ہے, آپ کو ایک جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں آپ کو یہ کام کرنا ہے, تو جب انسان پھر اس کے بعد اس کو پلیٹ فارم دیا باقاعدہ اسکول کے لیول پر, کالج کے لیول پر, یونیورسٹیز کے لیول پر آگے بڑھایا جائے, نوجوان کو آگے پلیٹ فارم دیا جائے, بڑھایا جائے کہ ان کو ڈیبیٹ میں, جیسے آج ہمیں جمع کیا گیا, اسی ڈیبیٹ میں اسی طرح شامل کیا, تب نوجوان کے نظریات سامنے آئیں گے اور اس کے اوپر پھر نوجوان کی جو چیزیں ہیں, پالیسیاں ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو سمجھائی جائے گی, تو تب یہ نوجوان آگے بڑھے گا. لیکن قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس بالکل جاگیردار بنے ہوئے ہیں ان ساری اس چیزوں پر, نوجوان کو ہم بالکل آنے نہیں دے رہے. نوجوان کو جب ہم آنے دیں گے تو اس کی کارکردگی ہمیں نظر آئے گی اور بہت آگے پھر انسان وہ نوجوان, جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک ملت ہے جس کو خودی کی تعلیم کے بارے میں کہا, کہ یہ نوجوان کے بارے میں کہا کہ خودی کا اگر اس کو پڑھ لے تو نوجوان کہاں سے کہاں چلا جائے, شاہین کا معمار, شاہین کا عقاب کا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے مذہبی طبقے میں اس طرح میں ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ گر جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے بس چنگیزی. تو یہ بہت, تو سیاست اور اسلام کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ ہم نے نوجوانوں کو سیاست کے میدان میں جب آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یونیورسٹیز میں, کالجز میں ہم نے جب دیکھا تو وہ ایک گروہ کی شکل میں ایک طاقت اپنی دکھانے کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا, جو کہ اصل وہ سیاست کی ٹریننگ نہیں تھی جو ایک جس مقصد کی وجہ سے وہ ایک جماعت بنی ہوئی تھی. سر,
ایک سوال جو میں دونوں سے پوچھنا چاہوں گا، دونوں مہمانوں سے، کہ سیاسی جماعتیں نوجوانوں کے حوالے سے کام تو کر رہی ہیں، آج بھی سب ہی جماعتیں یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہم نوجوانوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے بھی کوشش کی کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے یا اور بھی ایوانوں میں جگہ دیں گے، پچھلی حکومت نے بھی لیپ ٹاپ بھی بانٹے، کوئی مطلب اور بھی الگ الگ طریقے سے وہ کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نوجوان کو۔ یہ تو ایک پہلو ہے، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا عزیر کہ سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، بہت بڑا ایشو آپ نے بیان کیا اس میں۔ دیکھیں یہ جو نوجوان کو یہ جو سیاستدان اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پچھلی حکومتوں نے لیپ ٹاپ بانٹے، اس طرح اپنے قریب لانے کے لیے، یا اس طرح بہت ساری چیزیں، طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جب نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو ان کو اپرچونٹی دیتے، آپ کو ایک کیا کہتے ہیں آپ کو آگے لے کے جاتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ہم صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اقتدار تک پہنچا دیں۔ اب اس کے لیے وہ ہمارے ذمہ داری پہ ووٹ بھی لگاتے ہیں کہ بھائی اب نوجوان کا کام ہے بس ہمیں ووٹ دینا اور اقتدار تک پہنچانا۔ اور کہیں اگر ہم پھنستے ہیں، کہیں ہمارے پاس معاملات آتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو جس طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں روڈ کا پروٹیسٹ ہونا، بلاک کر دینا روڈ کا، اس طرح کی چیزیں جو تنظیمی لڑائیاں یونیورسٹی کے اندر بھی ہوتی ہیں، کالج کے اندر بھی جو تنظیمیں آپس میں لڑتی ہیں، طلباء کی تنظیمیں، تو یہ ہم ان نوجوانوں کے لیے، ان سیاستدانوں نے ان نوجوانوں کو صرف اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہماری کرسی بچ جائے، یا نوجوان ہمارے لیے کوشش کر لیں، لڑائی جھگڑا۔ اب ہمارا نوجوان اپنے لیڈر کے اندر اتنا چاہتا ہے اس کو کہ بس وہ لیڈر کا جو اشارہ ملے وہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ میں اس کو پورا کر دوں، تو وہ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر وہ لڑائی جھگڑوں میں ان سب چیزوں میں آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس نوجوان کو پھر لیپ ٹاپ دے کے ان ساری چیزوں دے کے خوش کر دیا جاتا ہے، بہلا دیا جاتا ہے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، یہ سارے کام کر دیا جاتا ہے، اور صرف نوجوان کو بس اسی حد تک ہم نے رکھا ہوا ہے۔ سر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نوجوان چونکہ ان میں جذبہ ہوتا ہے، ان میں لڑنے کا مرنے کا ایک امنگ ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی ایک فکر ہوتی ہے، چنانچہ ہر سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت اس کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہوتی ہے اور ایک سیڑھی کا کردار ادا کرتے ہیں نوجوان، تو وہ ہر ایک ان کی طرف جو ہے اپنے جال پھینکتا ہے۔ نوجوانوں کو خود ایک عقل کرنی ہوگی، انہیں سمجھنا ہوگا کہ شکاری جو ہے وہ بار بار بھیس بدل کر مختلف آوازیں لگا کر من پسند چیزیں رکھ کر انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے، تو انہیں خود شعور کی اس دہلیز پہ قدم رکھنا ہوگا کہ جتنی بھی سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں اور نوجوان اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں اور یہ باور کرائیں کہ ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمارا حق ہے پاکستان کی خدمت کرنا۔ چنانچہ اب جو امن کی بات کرے گا، جو محبت کی بات کرے گا، نوجوان بھی صرف اسی کے ساتھ چلے گا۔ بالکل صحیح سر۔ پروگرام کے آغاز میں جب ہم سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے، آپ مطلب کسی کی مدد کرنے کا نام سیاست ہے۔ تو وہ لوگ جو صرف عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے سینے میں بسائے بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی خدمت کر بھی رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں، ان سے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ سیاست میں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں سوری ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ جب اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر ویسے ہی لوگ آئیں گے جن کو آپ پسند نہیں کریں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض شعبے اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ایک شریف آدمی یا ایک ایسا آدمی جسے اپنی عزت کا خیال ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے انفٹ ہوں، وہ اس میں جانے سے کتراتا ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ادارہ امن و تعلیم اسلام آباد کو، جس نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور بڑے شہروں میں مختلف علماء کرام اور اسکالرز اور تعلیمی ماہرین کے ساتھ مل کر ایسے فورم ترتیب دیے ہیں جس میں کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، جامعات، ان کے طلباء میں سیاسی شعور کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس وقت ہمیں صرف نعرے لگانے والے نہیں چاہیے، بلکہ سب سے پہلے سیاسی شعور رکھنے والے لوگ چاہیے جنہیں پتہ ہو کہ سیاست ہے کیا چیز۔ اگر سیاست خدمت کا نام ہے اور آپ کے اندر ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ کسی کی رائے تبدیل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سیاست میں آئیں، عوامی فورمز کا استعمال کریں اور وہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس مقصد کو اویل کریں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے, یہ صلاحیت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, وہ نعرہ بھی لگا سکتے ہیں, وہ تالی بھی بجا سکتے ہیں. ہر آدمی جاوید میرداد نہیں ہوتا یا عمران خان نہیں ہوتا. تالی بجانے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کے جذبے کو زندہ کرتے ہیں, محمیز کا کام کرتے ہیں. تو جس طرح کہا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, لیکن جب ستارہ سمجھا جائے گا تبھی اسے ستارہ بنایا جائے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اچھا, وقت بڑا کم ہے, میں صرف جاتے تھے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے حوالے سے ہی, وہ یہ کہ کیا سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے دو نوجوانوں کے بیچ میں, اور یہ ہیلدی ہوتا ہے یا اس سے ایک صحیح ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سب؟ جی بالکل, اختلاف تو صحت مند معاشرے کی بنیادی پہچان ہے, اور جب دو دماغ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی معاملے پر اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہوتا ہے, اور یہ صحت مند ہوتا ہے اگر اس کے دونوں فریقین کی نیتیں اچھی ہوں اور دونوں اخلاص کے ساتھ اس پر غور و خوض کر رہے ہوں. ماہرین تعلیم بھی یا ریسرچ اسکالر بھی جب کوئی تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کرنے کے بعد اور تمام تر علم ریزی کے بعد ان کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل 100% شیور ہیں, بلکہ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے, ممکن ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. سر شارٹلی کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسی تجویز دینا چاہیں اس حوالے سے ناظرین؟ میں یہی عرض کروں گا, جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری حکومتوں کو چاہیے, ہماری مقننہ کو چاہیے, عدلیہ کو چاہیے اور برسر اقتدار طبقے کو چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا تھنک ٹینک بنائیں جس کی زیر نگرانی نوجوانوں کی کردار سازی کی جائے. بالکل صحیح. سر آپ بھی کوئی ایک آدھ جملے میں اگر کچھ کہنا چاہیں؟ جی, اس کے اوپر یہ ہے کہ جیسے نوجوان کو چاہیے کہ یونیورسٹی لیول پر, کالج کے لیول پر اور سیاسی لیول پر ان کو شعور دیا جائے, باقاعدہ سیاسی شعور دیا جائے. اس کے اندر آپ کو کتابیں پڑھائی جائیں, جیسے اقبالیات کو پڑھائی جائے, تاکہ وہ ایک شعور ہو, اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے آگے بن کے. بالکل صحیح. اور شعور جو ہے یہ تب ممکن ہے اگر ہماری حکومتوں کی ترجیح تعلیم پہ ہو جائے گی, تو شعور جو ہے وہ آٹومیٹکلی آج نہیں تو کل جو ہے عوام تک پہنچ جائے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.